मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। और एक बात और भी बहुत अच्छी तरह याद रखें, मेहमान को भी चाहिए मेजबान पे कभी बोझ ना बने। मेहमान को चाहिए मेजबान पे कभी बोझ ना बने, तो उसमें भी बहुत रिलैक्स हो इंसान। हमें ऐसा मेहमान अच्छा लगता है जो आके ना मेरे मेहमानों का मैं आपको बताता हूं। हमारे एक दोस्त हैं लाहौर में, वो मेरे पास आ गए मेहमान बन के। मैंने उन्हें कहा कि कभी कराची आओ यार, हमारे यहाँ बड़ी पुरानी दोस्ती है। अब जब वो मेहमान बन के आए ना, मेरी मुलाकात हुई, अस्सलाम वालेकुम, मैं नाम नहीं लूंगा, वो बेचारा बोलेगा क्या हाल है भाई, खैरियत, माशाल्लाह माशाल्लाह, जबरदस्त, और सुनाओ, आ गए माशाल्लाह, दफ्तर में बैठो। उसके बाद हम भूल गए कौन आया हुआ है। हमारे तो 20 काम है भाई, भूल गया। ना रात का पता बेचारे ने क्या खाया है, ना सुबह नाश्ते का पता। अभी एक और मेहमान साहब आए हुए हैं, उनको भी नहीं पता। तो लेकिन मुझे पता था कि इसको बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि अगर मुझे पता होता है ना ये नाक पे मक्खी बिठाने वाला आदमी है, तो मैं मेहमान बनाता ही नहीं। समझने के नहीं समझ रहे भाई, हमारे पास किधर टाइम है यार। अगर हम इस तरह मेहमानों को बिठाते रहे हम तो मेहमानगिरी में ही बेड़ा गर्क हो जाएगा हमारा, दुनिया में और कोई हमारा काम रहेगा ही नहीं। तो पहले से पता होता है खानदानी मेहमान है, आजा भाई तू। ये वो नहीं है, नाजुक मिजाज आदमी नहीं है। हाँ, आपके कोई करीबी रिलेटिव हों, मामू चाचे, वो एक अलग बात है। ये कोई आपके उस्ताद हों, बुजुर्ग हों, नॉर्मली जो दोस्त अहबाब होते हैं, तो वो आके बैठ गए, न नाश्ते का होश है, न डिनर का होश है, न लंच का होश है, कोई पता ही नहीं, बेचारा खुद ही पल रहा था। बहुत अच्छे, जब भी मैं बाहर आता मुझे मुलाकात हो जाती, गपशप लगा लेते, फिर भूल जाता कोई मेहमान आया हुआ है। एक हफ्ता वो यहाँ रहा है और उसका इतना दिल लगा, वो 15 दिन आया, एक हफ्ते के लिए था, 15 दिन रहा वो, और मुझे कह रहा मैं दोबारा आऊंगा। मैंने कहा इस तरह से आप 100 दफा आओ। जब मेरा मूड हुआ होटल पे ले जाके खाना खिला दिया, जब मूड हुआ घर वालों से बोल दिया, दोस्त आया हुआ भाई जरा अच्छा सा खाना बना दो। तो इससे क्या होता है, ना टेंशन लो, ना टेंशन बोलो, ना दो। तो मैं बताने का मकसद ये है कि हम सबको ना अपनी जिंदगियों में इसी किस्म की तकल्लुफात से पाक जिंदगी गुजारनी पड़ेगी। अपनी जिंदगियों में ये तकल्लुफात हमें क्या करने पड़ेंगे, निकाल लें, वरना दुनिया में कोई काम नहीं कर सकते, सिवाय तकल्लुफात ही में लगे रहोगे सारी जिंदगी, कोई काम नहीं कर सकते दुनिया में। हम लोग जो वेले हैं ना, पाकिस्तानी कौम के बारे में मशहूर है, वो क्या होती है, वेली कौम है ना, तो वो है ही इसी वजह से। तो वेले बन के मत रहो भाई, अपने आप को कारामत बनाओ, कारामत जिंदगी गुजारो। अभी जो मेरे जो गुस्सा है ना पूरा निकला नहीं है, वो मैंने वाकया सुनाया नहीं, वो साहब समझ जाएंगे जिनकी बात हो रही है, कहीं जिस शहर में गया वहाँ का वाकया ये, तो वो समझ जाएंगे मेरी बात हो रही है, इसलिए मैं उसको बड़ी मुश्किल से ना ब्रेक लगा के रखा हुआ है कि ऐसा ना वो ज़्यादा बेकरामी हो जाएगी। खुलासा ये निकला, अल मुस्लिमु मन सलिमल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही, मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। जब भी कोई बंदा अकेला बैठा हुआ है, ऐसे ही जाके ना बैठ जाओ उसके साथ और गपशप लगाना ना शुरू कर दो। वो किसी काम में मशगूल है भाई, वो आपकी तरफ तवज्जो करेगा, फिर 20 काम उसके रह जाएंगे। समझते होगे नहीं समझते। हजरत मौलाना अशरफ अली थानवी रहमहुल्लाह ने फरमाया कि जब भी तुम्हारे घर कोई मेहमान आए ना, सबसे पहले उसको वॉशरूम का पता बताओ। सबसे पहले क्या बताओ उसको, वॉशरूम। वजह उसकी है कि बाज़ दफ़ा मेहमान को क़ज़ाए हाजत का तकाजा होता है, वो मेज़बान से शर्म की वजह से कह नहीं रहा होता, कि मेज़बान बोलेगा कि आते ही बैतुल खला है भाई ये होता है बाज़ लोगों में। सबसे पहले उसको क्या बताओ भाई, ये क्या है, ये वॉशरूम। तो इन हकीकी राहत का ख्याल करना चाहिए कि सामने वाले को हकीकत में खुशी और राहत किस में है। ये खुलासा है पूरी बहस का। हमारे शेख हजरत मुफ्ती रशीद अहमद साहब रहमहुल्लाह ताला अपने घर वालों की, अपनी ज़ौजा की राहत का ऐसा ख्याल करते थे, इतना ख्याल। हजरत फरमाते हैं जब घर में खाना पकता था ना, मैं खुद जाके नहीं निकालता
کیونکہ خواتین کو پتا ہوتا ہے بھائی اتنا گوشت ہے, اتنے آلو ہیں, اتنے افراد ہیں, تو اس حساب سے ہم نے تقسیم کر کے دینا ہے. آپ گئے ڈونگے میں ساری بوٹیاں اٹھا کے لے آئے, اس کے بعد شوربا تیر رہا ہے. آپ اندازہ لگاؤ خاندانی پن ہے یا نہیں ہے کہ بھائی جب جس بیگم نے کھانا بنایا ہے ڈسٹریبیوٹ کرنا کس کی ٹینشن ہے, یہ اس کی ذمہ داری, اس نے اپنے حساب سے بنایا ہے. ہمیں یاد ہے ایک دفعہ ہمارے مدرسے میں کھانا پکا, مرغی تھی نا, ایک طالب علم نے ڈونگا بھر کے نا یوں ساری مرغیاں لا کے اپنی پلیٹ میں, دوسرے میں ہمیں تیمم کے لیے شوربا وضو کے لیے. ہم دیکھ رہے ہیں یار یہ کیا ہے, خیر منہ نیچے کر کے کھا رہے ہیں ہم. دوسرے طالب علم کو غصہ آ گیا, اس نے بولا بھائی ساری بوٹیاں تو پھوڑ دی ہے تو نے, تو اس نے کہا تو بھی نکال لے, ہم نے منع تھوڑی کیا ہے, اب نکالیں کیسے, نکال تو تم نے لیے, جو اس میں اوریجنل گولڈن پیس تھے وہ تو سارے تو کھا گیا. 2 دفعہ ایسا ہوا نا تو یہ پھٹا گیا ہمارے استاذ کے پاس. ہم تو منہ نیچے کر کے کھا رہے تھے کہ یار چھوڑو یار اس کو کھانے دو بوٹیاں, لیکن دوسرے طالب علم نے جھگڑا کیا تو پھڈا جب ہمارے استاذ کے پاس گیا, انہوں نے کہا اب صرف شوربا اور آلو پکے گا, مرغی پکے گی نہیں. انہوں نے کہا یہ تم کیا حرکت کر رہے ہو یار, مرغی پہ لڑ رہے ہو, تمہیں شرم نہیں آتی, عالم بن رہے ہو ہے بھائی, مدرسے میں پڑھ رہے ہو, قرآن و حدیث پڑھ رہے ہو, اور لڑائی کس پہ ہو رہی ہے, بوٹیوں پہ ہو رہی ہے. انہوں نے کہا مرغی بنے گی نہیں. تو کئی دن تک ہم نے آلو شوربا کھایا اس جھگڑے کی وجہ سے. تو بے اکرامی کس نے کی ہے, سالن نکالتے ہوئے نہیں دیکھ رہے بھائی, آپ اتنا نکالو. آپ نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہوگا اجتماعی طور پہ جب کھانا کھاتے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, یہودی ہمارے پیغمبر پہ طنز کرتے تھے, کہتے تھے کیا تمہارے پیغمبر تمہیں استنجا بھی سکھاتے ہیں کیا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارے پیغمبر نے ہمیں استنجا بھی سکھایا ہے. میرا میڈیکل کالج میں بیان ہوا نا, نیچے کسی نے کمنٹس لکھے ہوئے تھے, ابے اس مولوی کا کیا کام یہاں پہ, اس کو کیا استنجا سکھانے کے لیے بلایا ہے یہاں پہ؟ تو کسی نے مجھے بتایا, میں نے کہا یہ اس سے کہو کہ واقعی یہ استنجا بھی مولویوں نے سکھایا ہے. یقین نہ آئے نا, جس قوم میں مولوی نہیں ہے اس قوم میں استنجا نہیں ہے. انگریزوں کے پاس جا کے دیکھو 6 مہینے قضائے حاجت کے بعد پانی کے استعمال کی توفیق نہیں ملتی. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. شکر کرو تمہاری سوسائٹی میں مولوی ہیں اس لیے تم نہا دھو لیتے ہو, ہاں استنجا پانی سے کر لیتے ہو. اگر یہ نہ ہوتا نا, ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوتی, عالمی جنگ, 3ری جنگ عظیم ٹیشو پہ ہوتی. اور ہمارے ہاں یہ بحث ہو رہی ہوتی آٹا مہنگا چینی مہنگی, نہیں ٹیشو مہنگا ہو گیا ہے, اس پہ لوگ لڑ رہے ہوتے. کووڈ جب پھیلا ہے نا باہر ملکوں میں, تو ان کی ٹیشو پیپر پہ جنگیں ہوئی ہیں, کیونکہ قضاء حاجت کے لیے ٹیشو کے علاوہ ان کے پاس کوئی چیز تھی نہیں. تو ہمارے ایک مسلمان دوست مسلم ہیں, وہ کہنے لگے یار مجھے ہنسی آتی تھی تو یہ پانی کا استعمال کر لو نا. کہہ رہے نہیں پانی نہیں بھائی, پتہ نہیں کسی بزرگ نے وصیت کی ہے کہ پانی استعمال کیا تو پتہ نہیں کیا ہو جائے گا. ٹیشو پہ لڑ رہے ہیں. شکر کرو مولوی تمہاری سوسائٹی میں جو تمہیں غسل کے حکام, وضو کے حکام, غسل جنابت اور استنجا کے حکام بچپن سے ہی سکھا دیتا ہے تمہیں. تو میڈیکل کالج میں ہم استنجا سکھانے نہیں گئے تھے, لیکن اگر مولویوں کو آپ نے بالکل ہی سوسائٹی میں پرے کر دیا نا, تو استنجا سکھانے والا بھی تمہیں کوئی نہیں ملے گا. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. نبی نے, میں یہ واقعہ کس پہ سنا رہا تھا, بے اکرامی کے اوپر تو سنا رہا تھا یار, آپ بھی میری طرح ہی ہو گئے ہو. تو ہاں اس پہ میں بتا رہا تھا, پتہ نہیں کیا بات واقعہ چل رہا تھا. خیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان, اور ہاں نبی نے فرمایا, نبی نے ہمیں یہ چیزیں بھی سکھائی ہیں کھانے کے آداب. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کھجور ایک تھال میں کھاؤ نا, تو صحیح حدیث ہے, آپ نے فرمایا ایک وقت میں 2 کھجوریں نہ اٹھاؤ. کتنی بظاہر کتنی چھوٹی سی بات ہے, کھجور تو بہت تھا عرب میں. ہوتا بعض دفعہ یہ ہے کہ کسی کو بھوک لگی ہوئی ہوتی ہے, تھوڑی سی کھجوریں ہیں, آپ 2 اٹھا کے کھا رہے ہو. وہ شرمیلا ہوتا ہے, وہ یہ بے شرمی کا کام نہیں کرتا کہ وہ ایک وقت میں 2 اٹھائے, اور منہ سے بول بھی نہیں پاتا. آپ زیادہ کھا جاؤ گے, وہ کم کھا جائے گا. تو ہمارے نبی نے حکم دیا کہ جب ایک برتن میں کھجوریں کھا رہے ہیں تو 2 ایک ساتھ اٹھانے کی کوئی کوشش نہ کرے. یہ چھوٹے چھوٹے آداب ہوتے ہیں, لیکن جب انسان بڑا ہوتا ہے نا, تو پھر بڑے بڑے کروڑوں روپے میں بھی وہ کرپشن نہیں کرتا.
بچپن میں بچہ چھوٹی چھوٹی چیزیں بہن بھائیوں کی غصب کرتا ہے, اس کے بعد جب بڑا ہوتا ہے تو کروڑوں روپے کی وراثتیں غصب کرتا ہے. وہ آپ ابھی لائن توڑ کے آگے گھس رہے ہو, یہ چھوٹا قانون توڑا, کل آپ کے ہاتھ میں گورنمنٹ آ گئی نا تو آپ پھر بڑے بڑے قوانین کو توڑو گے, آپ پھر آپ بہت کچھ کرو گے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کے شر سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. یہاں ایک بہت امپورٹنٹ جملہ ہے, وہ سن لیں. حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ یہ فرمایا کرتے تھے اس حدیث کی تشریح میں, کہ فرماتے تھے کہ بہت سے لوگ جب کسی کو تکلیف پہنچاتے ہیں, ان سے پوچھا جائے یار آپ کی وجہ سے ہمیں یہ تکلیف ہوئی ہے, تو وہ کہتے ہیں ہماری نیت تکلیف دینے کی نہیں تھی, غلطی سے ہوا ہے. کیسے ہوا ہے بولو؟ غلطی سے, ہماری نیت یہ نہیں تھی. اس کو کہتے ہیں عدم قصد ایذا. ایذا کا معنی تکلیف دینا, قصد کا معنی ارادہ کرنا, عدم کا معنی نہیں. یعنی عدم قصد ایذا, تکلیف دینے کا قصد نہیں تھا ہمارا, تکلیف دینے کا ارادہ ہمارا نہیں تھا. کہا گناہ سے بچنے کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ بولیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا, یہ بغیر ارادے کے تکلیف پہنچی ہے. فرمایا پھر بھی گناہ ملے گا, بلکہ یہ ضروری ہے قصد عدم ایذا, ایذا نہ پہنچانے کا ارادہ کریں. آپ جب کوئی کام کریں نا تو پہلے سوچیں کہ ایسا تو نہیں ہے میرے اس کام سے کسی کو تکلیف ہوگی. مثال کے طور پر آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, آپ کا ارادہ نہیں ہے پیچھے جو کھڑا ہوا ہے اس کو پیل دوں میں. آپ گاڑی ریورس کر رہے ہیں, پیچھے بندہ آ گیا, لڑک گیا, وہ آپ اٹھ کے سوری کر رہے ہو, ابے یار میرا قطن تمہیں مارنے کا ارادہ نہیں, تو میں تو ریورس کر رہا تھا, تو وہ اتفاق سے تم آ گئے نیچے. تو واقعی آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا, لیکن جب گاڑی آپ نے ریورس کی تو آپ کا باقاعدہ تکلیف نہ پہنچانے کا ارادہ ہونا چاہیے تھا. آپ پہلے ارادہ کرتے کہ میں ارادہ کرتا ہوں کہ میرے اس عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں ہو رہی. تو جب آپ یہ ارادہ کرو گے تو اٹھ کے پیچھے دیکھو گے, چاروں طرف جائزہ لو گے, کیونکہ بندہ تو نہیں کھڑا ہوا. 100 دفعہ جائزہ لو گے, اس کے بعد آپ گاڑی ریورس کرو گے. اب کسی کو تکلیف نہیں ہوگی. یہاں گیٹ تھا نا, بعض دفعہ ایک بندہ موٹر سائیکل لے کے نکل رہا ہوتا تھا, ادھر سے دوسری گاڑی آ رہی ہے بھیڑتا ہوا, چل گاڑی والے نے مار دیا, اس نے مار دیا. بھائی جب آپ کو پتا ہے ادھر بھی روڈ ہے تو آپ گاڑی اسپیڈ میں لیتے ہوئے نکل کیوں رہے ہو؟ آپ پہلے رک جاؤ, دائیں بائیں دیکھو کہ کوئی بندہ تو نہیں آ رہا. تو پوری قوم کا یہ بڑا المیہ ہے. وراثت میں دیکھو کیا ہوتا ہے, ابا کا انتقال ہو گیا, لوگ وراثت نہیں دے رہے ہوتے کہ بہنیں ابھی مانگ نہیں رہی ہیں, بھائی ابھی مانگ نہیں رہے ہیں, جب مانگیں گے تو ہم دیں گے. آپ گنہگار ہو رہے ہو. اگرچہ آپ کا ان کو تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے, لیکن عین ممکن ہے اگلے کے دل میں خیالات آ رہے ہوں کہ یار یہ بڑا بھائی وراثت کیوں غصب کر کے بیٹھا ہوا ہے. یہ خیال آ سکتا ہے کہ نہیں آ سکتا؟ یار دیتا کیوں نہیں ہے بھائی؟ پھر لوگ کہتے ہیں بھائی ہمیں دو, دی کیوں نہیں اتنے سال سے؟ تو کہتے ہیں آپ نے مانگی. وہ شرم کی وجہ سے نہیں مانگ رہا, وہ منہ سے بول نہیں پا رہا ہے, اس کے دل میں وسوسے آ رہے ہیں کہ یار یہ پتہ نہیں وراثت میں کیا ہو رہا ہے. ذمہ داری یہ تھی کہ جیسے ہی باپ کی ڈیتھ ہو, بڑے بھائی کی ذمہ داری ہے وہ سب کو بلائے بٹھائے, بولے یہ تمہارا حصہ ہے, تمہارے باپ کو بھی لینا پڑے گا, یہ پھر آپ کے خاندانی ہونے کی دلیل ہوگی. یہ نہیں آئی میرا خیال ہے بات, پھر یہ دلیل ہوگی کہ آپ واقعی کیا ہو, خاندانی آدمی ہو. آپ چاہتے ہو کہ آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف نہ ہو, باقاعدہ ارادہ کیا ہے آپ نے کہ تکلیف نہ ہو. میں ایک اکثر واقعہ بتاتا ہوں. میں جب یہاں آیا نا تو میں نے گھر کے کارپیٹ دھلوانے تھے, ادھر ایک ڈرائی کلینر تھے, میں ان کے گھر گیا, میں نے کہا بھائی مجھے کارپیٹ دھلوانے ہیں, کوئی مزدور بھیج دیں جو کارپیٹ اٹھا لیں, اٹھا کے ڈرائی کلینر کے اپنی دکان میں لے جائیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, صبح 9 بجے مزدور آ جائیں گے. میں نے کہا ٹھیک ہے جی. میں گھر آیا تو ہمارا ارادہ بدل گیا, یا کوئی دوسرا بندہ مل گیا ہوگا ہمیں. جیسے ارادہ بدلا ہے میں فوراً اس کے گھر گیا, میں نے بیل بجائی, وہ صاحب اوپر سے آئے, کون؟ میں نے کہا بھائی ہمارا ارادہ بدل گیا ہے, آپ مزدور نہ منگوائیں. وہ اتنا خوش ہوا, اس نے کہا یار آپ پہلے آدمی ہو جس نے سودا کینسل کیا ہے اور پہلے مجھے مطلع کر دیا, ورنہ ہوتا یہ ہے کہ مزدور صبح آ جاتے ہیں, بیل بجا رہے ہوتے ہیں, دروازہ نہیں کھولتے, اور پھر زیادہ بیل بجاتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم نے نہیں دھلوانے.
وہ چلے جاتے ہیں بیچارے. تو یہ گناہ ہوگا کہ نہیں ہوگا آپ کو؟ اور اس میں نماز بھی ہے, داڑھی بھی ہے, اور صبح و شام ذکر اللہ بھی چل رہا ہے. آپ خود اپنے اوپر رکھ کے سوچو, کسی نے آپ کو کوئی کام لگایا, آپ گئے ٹائم خرچ کر کے, اپنا دوسرے سودے کینسل کر دیا آپ نے, دوسری جگہ جو آپ کی ڈیلنگ تھی وہ کینسل کر دیا آپ نے, وہاں گئے, اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ آپ کو کہہ رہا ہے ہمیں اب ضرورت نہیں ہے. آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ بھائی یہ کون سی انسانیت ہے یار, ضرورت نہیں تھی, رات کال کر کے بتا دیتے آپ ہمیں. اور پھر اگر مزدوروں کے ساتھ آپ نے ایسا کیا, بعض دفعہ یہ ہوتا ہے ایمرجنسی میں ایسا ہوتا ہے کہ مزدور آپ نے بلائے, اگلے دن جب آئے تو آپ کا ارادہ بدل گیا, تو پھر آپ اس کی تلافی کرو کہ یار ہم نے آپ کو بلایا تھا, ارادہ بدل گیا, لیکن آپ کو جو تکلیف ہوئی ہے, سوری نہیں کرنا. یہ سوری کا لفظ اپنی ڈکشنری سے نکال دو, یہ دنیا میں سب سے فضول لفظ ہے. اس کو پیسے پکڑاؤ, یہ پیسے ہیں بھائی, مجھ سے غلطی ہوئی ہے, کچھ پیسے ان کو بولو نا دے دو. روکڑا خرچ کرتے ہوئے جان نکلتی ہے, مسئلہ سارا ہی ہے. اس کو 150 روپے پکڑا دو, یار میری وجہ سے تمہیں تکلیف ہوئی ہے یار, یہ پیسے لے لو. وہ خوش ہو جائے گا کہ چلو یار تھوڑی سی میری کیا کر دی, اس نے تلافی کر دی. سوریوں پہ کام چل رہا ہے تو بھائی اس کو تھوڑا سا, مزدور آدمی ہے نا, اس کی تو دہاڑی کا مسئلہ ہے, 150 روپے پکڑا دو یار, غلطی ہو گئی یہ لو. رکشے والوں کے ساتھ کیا ظلم ہوتا ہے. آپ نے رکشے والے کو بتایا جی اورنگی ٹاؤن میں فلاں جگہ جانا ہے, پوری طے ہو گیا سب کچھ, کتنے پیسے جی, 1000 روپے دوں گا. اچھا جی بیٹھ جا. اب آپ جا رہے ہو, اب وہ بیچارہ, اب وہاں ٹریفک جام ہے, گلیوں میں گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, ادھر گھوم رہا ہے, اس کی گیس خرچ ہو رہی ہے, اس کا پیٹرول خرچ ہو رہا ہے, اس کا ٹائم خرچ ہو رہا ہے. مجال ہے آپ کی جیب سے, میٹر گھومنا شروع ہوتا ہے, مجال ہے اس کمبخت کی جیب سے 50 روپے اس کے لیے زیادہ نکل جائے خود ہی, کہ یار تو نے آدھا گھنٹہ میرے ساتھ زیادہ لگایا ہے تو اب تیرا حق بنتا ہے. بات 1000 کی طے ہوئی تھی, یہ 1100 روپے پکڑ. الٹا وہ لڑے گا کہ بھائی مجھے 1000 نہیں 1100, اور یہ کہے گا نہیں 1100 کس بات کے, 1000 میں بات ہوئی تھی نا تجھ سے. بھائی بات 1000 میں ہوئی تھی, لیکن یہ تو توقع نہیں تھی نا کہ آدھا پونا گھنٹہ اوپر لگ جائے گا رش کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے. وہ بیچارہ مزدور آدمی ہے, جو اس کے ذہن میں تھا وہ تو آدھا گھنٹہ تھا, پونا گھنٹہ تھا, لگ گئے 1.5 گھنٹے. تو اب یہ آپ کی اخلاقی ذمہ داری ہے کہ آپ اس کو 150 روپے نکال کے زیادہ دے دو, اس کے مانگنے سے پہلے دے دو کہ لے بھائی یہ لے یار, بات 1000 میں ہوتی ہے, 1100 روپے پکڑ. دعائیں دے کے جائے گا آپ کو, وہ بولے گا کسی خاندانی کسٹمر سے واسطہ پڑا ہے, لیکن روکھڑا نہیں نکلنا. روکھڑے پہ مر جائے گا مسلمان, اس سے تہجد پڑھوا لو پڑھ لے گا, یہ روزہ رکھوا لو رکھے گا, یہ درود شریف پڑھوا لو پڑھے گا. یہ روکھڑا اس کی جیب سے نکلے گا جب یہ کمبخت مرے گا, پھر اس کی جائیدادیں تقسیم ہوں گی, بٹوارے ہوں گے. اس سے پہلے کسی کے باپ میں طاقت نہیں ہے کہ اس کی جیب سے پیسے نکلوا لے. غصہ آ گیا مجھے تھوڑا سا, کائنڈلی میں معذرت چاہتا ہوں. کیوں دنیا سے محبت کر رہے ہو یار؟ اس دولت کو تم نے قبر میں لے کے جانا ہے, خرچ کرو, کتنا اچھا لگے گا نا. رکشے والا اچھا, اس کو خود لگے گا کہ یار کسٹمر کتنا پیارا ملا مجھے, بنتے 1000 تھے, دے کتنے رہے, 1200 دے رہا ہے, 1100 دے رہا ہے. وہ بھی کہے گا یار بڑا خاندانی آدمی مل گیا. کتنا مزہ آئے گا 100 روپے میں اگلا آپ کو اچھا سمجھنا شروع کر دے. اس سے بڑی نعمت کیا ہے بھائی؟ کیا خیال ہے؟ کوئی آپ کو اچھا انسان سمجھنا شروع کر دے, اور اس کے لیے تو لوگ کیا کیا پاپڑ بیلتے ہیں, کیا کچھ کرتے ہیں. تو اگر صرف آپ کے 100 روپے خرچ کرنے سے وہ سمجھنا شروع ہو جائے کہ یہ بندہ کیا ہے, نائس پرسن ہے, تو میں کہتا ہوں 200 روپے دے دو تاکہ وہ بہت اچھا سمجھے آپ. تو روکھڑے نکالا کرو, روکھڑے, سمجھ رہے ہو, خالی سوریوں پہ نہ ٹرخایا کرو. روکھڑے پتہ ہے بھکاریوں کو نکال کے دیتے ہیں جو کسی کام کے نہیں ہوتے. اب آج کل ایک نیا مسئلہ کھڑا ہو گیا بھیک مانگنے کا. آپ کہیں بھی, ہم تو لانگ روٹ پہ جاتے ہیں, گاڑی پارکنگ پہ کھڑی کرتے ہیں, گاڑی پارکنگ پہ کھڑی ہوئی ہے, جیسے ہی آؤ وہ وائپر نا اس کا اٹھا ہوا ہوگا. ابے یہ کون اٹھا کے گیا ہے, ابھی تو میں اچھا والا وائپر تھا. یہ سگنل ہوتا ہے کہ صاحب پیسے دے دو. یہ سگنل ہوتا ہے کہ میں نے آپ کے گاڑی کا شیشہ کیا ہے, صاف کیا ہے. ہم نے نکال کے دے دیے, بھائی ماشاءاللہ گاڑی کا ویسے تو صاف ہی تھا لیکن اس نے بھی صاف کر دیا, 20 روپے. آگے گئے ہیں, نماز کا ٹائم ہوا, گاڑی روکی ہم نے, نماز پڑھ کے آئے ہیں, پھر اٹھے ہوئے وائپر. میں نے کہا شیشے تو ابھی صاف ہوئے تھے یار. اب
غیر اخلاقی سی حرکت لگتی ہے یار. ایک آدمی آپ کی گاڑی کا شیشہ صاف کر رہا ہے, میں نے کہا ہاں بھائی 20-25 روپے 30 روپے یہ لے بھائی. شروع میں تو میں زیادہ دیتا تھا کہ یار بیچارہ غریب آدمی 100 روپے پکڑا دو, 500 روپے پکڑا دو, بنتے 10 روپے 1000 پکڑا دو. اس کے بعد مجھے اندازہ ہوا بھائی یہ بھیک مانگنے کا بہترین طریقہ, کام وہ کرو جس کی لوگوں کو ضرورت ہے, اس پہ پیسے مانگو. پھر ہم تھوڑا آگے گئے ہیں, پھر میں آیا ہوں وائپر. پورے راستے نا, ابھی میں پچھلے ہفتے جب اسلام آباد سے آیا, ابھی کل میں لاہور سے اسلام آباد گیا تھا بائی روڈ, تو وہاں بھی یہی. پھر میں نے کہا بھائی یہ تو ایک بھیک مانگنے کا ایک جدید طریقہ ایجاد ہوا ہے کہ کوئی کام ہے نہیں, آپ نے اس کو کام بنا کے بھکاری کا دھبا بھی نہیں دے گا آپ کے اوپر اور آپ پیسے بھی کماؤ گے. میں نے کہا ان لوگوں کو نہیں دینے چاہیے. میری رائے ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے, میں نے کہا ان کو نہیں دینے چاہیے. اس سے نقصان یہ ہو رہا ہے کہ یہ بھکاری بنیں گے. یہ بھکاری پنی تو ہے نا, کوئی ضرورت ہے نہیں. اب دیکھو مثال کے طور پر کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے اور آپ وہ کام کرنا شروع کر دو تاکہ لوگ سمجھیں کہ میں مزدور ہوں, تو اس سے تو اپاہج پن بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ ایک ایسی چیز میں لوگ لگنا شروع ہو جائیں گے جس کی سوسائٹی کو نیڈ نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو کسی کو غریب رکھا, کسی کو مالدار رکھا, کیوں رکھا ہے؟ تاکہ غریب آدمی کوئی کام کرے جس کے بدلے میں مالدار اس کو پیسہ دے, تو دونوں کی ضرورتیں پوری ہوں. تبھی تو بھکاری پن کو پسند نہیں کیا گیا. بھیک وہ مانگے جو واقعی جس کو ضرورت ہو, کھانے پینے کا محتاج ہو گیا ہے وہ. ورنہ تو اصل اسلام کس کو پروموٹ کرتا ہے؟ بھکاری پن کو نہیں کرتا. اسلام پروموٹ کرتا ہے محنت کر کے کمانا سیکھو. ہمارے نبی کی خدمت میں ایک بھکاری ایک شخص آیا نا بھیک مانگنے کے لیے. آپ نے کہا کہ کلاڑا لے کر آؤ, جو مشہور حدیث ہے, اور گھر میں برتن لا کے بیچ کے ان کو کہا جاؤ جنگلوں سے, جنگل میں لکڑیاں کاٹ کے بیچو. تو کوئی کام بتایا ان کو. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ, جس کی زبان سے دوسرے محفوظ رہیں, زبان کے شر سے بھی اور ہاتھ کے شر سے بھی. تو میں اس پہ بتا رہا تھا کہ عدم قصد ایذا کافی نہیں ہے کہ آپ یہ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا. یہ ضروری ہے کہ تکلیف نہ پہنچانے کا باقاعدہ ارادہ ہو آپ کا. اور کسی عمل سے تکلیف ہو گئی, اگر وہ غریب طبقہ ہے, اپنے دوست ہیں, اپنے جیسا مالدار ہے, پھر سوری ٹھیک ہے. اگر غریب آدمی ہے تو سوری نہیں, پھر سوری پہ اس کو بولو مٹر کھاؤ, پھر پیسے دو اس کو. غریب آدمی جو ہے نا, اگر اس کے ساتھ ظلم زیادتی کر لیا آپ نے تو پھر خالی سوری نہیں چلے گا, پھر اس کو پیسے دو آپ.